बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पिछले 2 दिन से सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ऐसे वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं जिसकी वजह से कभी जो गुफ्तगू है वो ऐसा लगता है कि उसका रुख हुकूमत के हक़ में चला जाता है, कभी अपोजिशन के हक़ में चला जाता है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो उस फैसले के बारे में, उस सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन थी आर्टिकल 186 के तहत, उसके बारे में हुकूमत ने फ़ौरन ही दावा किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है ये हमारे हक़ में है। अपोजिशन ने कहा हमारे हक़ में है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ सामने आया है तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद ज़रूर करेंगे, कमेटी भी बना दिया है, लेकिन फ़िलहाल वक्त की कमी के बायस हम जो 3 मार्च का जो इलेक्शन है ये पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक ही कराएंगे। तो उसमें जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, द कमीशन आल्सो डिसाइडेड दैट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट इन ensuring Senate election scheduled for 3 March to 2021 will be conducted as provided in the Constitution and law as per past practice। अब सूरत हाल ये है कि आज जबकि सेनेट के इलेक्शन में सिर्फ 1 दिन रह गया है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बरखुरदार अली हैदर गिलानी साहब की एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 या 3 MNAs जो हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको तरीका बता रहे हैं कि आपने अपना जो वोट है उसको ज़ाया कैसे करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये MNAs अली हैदर गिलानी साहब के पास क्यों आए और अली हैदर गिलानी साहब इनको जो वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आज कुछ वफाकी वज़रा ने दावा किया है कि उन्हें 181 यानी 181 अरकान कौमी असम्बली की हमायत हासिल है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर का आज लंच था उसमें 176 मेंबर्स आए थे। फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में क्या दावा किया है, एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं, ज़रा सुनें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जोराना दिया, तमाम जो हमारे पार्लिमानी पार्टी है वो उसमें शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 181 लोग जो हैं वो इस वक्त कुल हैं। आज 181 में से 176 लोग जो हैं उन्होंने ज़ोराने में शिरकत की। 176 लोग जो हैं वो उन्होंने ज़ोराने में शिरकत की और जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो एतमाद का वोट होता है वो 172 यानी कि 172 अरकान के साथ मिलता है। अब सवाल यह, क्या कल हफीज़ शेख 172 वोट लेंगे और अगर जीतते भी हैं और उनके वोट 172 से कम होते हैं तो फिर अपोजिशन क्या करेगी। दूसरी तरफ आज सिंध असम्बली में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ और वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके 3 MPs को अगवा किया था। उन 3 में से 2 MPs जो हैं वो अभी तक अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उनका मौक़िफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन एक MPA हैं वो गायब हो गए हैं। तो शहरयार शर और असलम अबड़ो जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने आज क्या कहा, ज़रा सुने। भाई जैसा कि कल से ये खबरें चल रही हैं कि हमारे 3 अरकान अगवा किया गया है, मेरे भाई किसकी ताकत है, किसकी मजाल है हमें कोई अगवा करेगा। हम कोई बकरे नहीं उठा के हमें गाड़ी में लेके जाएंगे। हमने बार बार खान साहब को बोला, इस्लामाबाद तक हम गए और यहाँ गवर्नर साहब को बोला, कभी किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। मेरे भाई हम चलाते रहे, हमें कुछ दो, अवाम के पास जाना है, हमें गालियां नहीं खानी। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो सेनेट का इलेक्शन अभी टिकटें बांटी गई हैं, एक गवर्नर हाउस के कमरे में बांटी गई हैं, हमसे मुशावरत नहीं की, हमसे पूछा तक नहीं। हमारा ज़मीर और हमारा आइन ये इजाज़त देता है, पाकिस्तान का वोट हमारे ज़मीर का है, जिससे हमारा ज़मीर मुतमिन होगा हम उसे वोट देंगे। इससे अपना ये क्या नाम है उसका, सैफुल्लाह अबड़ो और वाडा साहब, ये उस पर हमारा ज़मीर मुतमिन नहीं है, हम उनको वोट नहीं कराएंगे। ये सारे MPs जो भी है ना, सारे के सारे नाराज है। 40 करोड़ रुपया इन्होंने MNA को दिया है, MPs से नहीं। यकीन करें कि इनके अंदर जो बैठे हुए दोस्त वो सब के सब नाराज बैठे हुए, मेरे साथ इकट्ठे मेरे से बातें करते हैं। अच्छा, तो ये दोनों जो हैं इन्होंने अभी भी कहा है कि हम वोट नहीं डालेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को। और एक तीसरे जो साहब थे करीम बख्श गबोल साहब, ये आज जब सिंध असम्बली में आए तो असम्बली में आने के बाद इनकी जो ओपिनियन है कुछ तब्दील सी नज़र आ रही है। किन हालात में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। मुझे बीबी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना बीबी को। वो कह रहे हैं मुझे पीपल्स पार्टी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपल्स पार्टी को। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ सिंध के वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं।
پشاور میں ہیں سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی پریس ٹاک کی تھی سپریم کورٹ کے باہر. آج وہ پشاور میں ہیں اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان بھی ہیں. فیصل جاوید صاحب، آپ ہی سے بات کرتے ہیں. یہ جو علی حیدر گیلانی صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں وہ مان گئے ہیں کہ میں تو جناب مل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز میرے دوست ہیں، میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو ووٹ جو ہے وہ ضائع کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. تو اب آپ کے کچھ ساتھی جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کارروائی کرتا ہے تو یہ بتائیے کس قانون کے تحت کارروائی کرے گا؟ اور وہ جو ایم این اے آپ کی پارٹی کے ان کے پاس گئے تھے، کیا ان کے بارے میں پتہ چلا آپ کو وہ کون تھے؟ جی السلام علیکم حامد میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. دیکھیے حامد میر صاحب، پہلے بڑی پکچر دیکھتے ہیں. جی بڑی پکچر کیا ہے؟ کیوں عمران صاحب اکیلے کھڑے رہے، کہتے رہے کہ سینٹ کی الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پیسے کی لین دین ہوتی ہے، اس سسٹم کو چینج کرنا ہوگا. کیوں عمران خان صاحب آئینی ترمیم لے کر کے آئے پارلیمنٹ کے اندر تاکہ سسٹم ٹھیک ہو؟ آئینی ترمیم ہم لے کر کے آئے اور وہ اپوزیشن نے مسترد کر دی. اسی لیے لے کر کے آئے تھے کہ یہ چیزیں نہ ہو، اوپن بیلٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، شفافیت ہو، پارٹی لسٹ پہ آ جائیں جس طرح پنجاب میں ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو قانون کہتا ہے ہمیں کہ جو بھی پارٹی کی پوزیشن ہے اسمبلیوں کے اندر اسی حساب سے ریپرزنٹیشن ہوگی سینٹ کے اندر. یہ سپرٹ ہے اور یہ قانون کہتا ہے. عمران خان صاحب کھڑے ہیں شفافیت کے ساتھ. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے 20 ایم پی ایس کو نکالا اسی چیز کے اوپر اور کہا تھا جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے ہم اس سسٹم کو چینج کریں گے، اس کو اوپن بیلٹ کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائبل ووٹ کریں گے. کیوں اکیلے عمران خان؟ اور یہ لوگ کہتے تو رہے لیکن کسی نے بھی کیا نہیں. جب ہم کرنے لگے تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. یہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے. عمران خان صاحب ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپوزیشن ہر سطح کی کرپشن کا تحفظ چاہتی ہے. وہ ویڈیو، یہ ویڈیو اور ویڈیوز، یہ ساری چیزیں یہ کیا بتاتی ہیں؟ لین دین، ووٹ ضائع کرانا. اس کے لیے مطلب پہلے تو الیکشن کمیشن کا آپ نے پوچھا، الیکشن کمیشن کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. وہ قانون کے اندر ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے اس نے میجرز لینے ہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں بھی یہ چیز لکھی ہے. تو الیکشن کمیشن تو ایک امپاورڈ باڈی ہے، اتھارٹی ہے جو کہ کارروائی کر سکتی ہے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی. جو ملوث ہیں اس میں، جو کچھ ہو رہا ہے، ووٹ ضائع کرانا جرم ہے، اس کو دیکھیں، ساری چیزیں ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم اسی لیے چاہتے تھے، عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم. اب دیکھ لیں آپ کے سامنے تماشا بنا ہوا ہے. جی اب جب ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. ٹھیک ہے. محمد زبیر صاحب، علی حیدر گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس میں مان لیا ہے، ہاں میرے پاس پی ٹی آئی کے ایم این اے آئے، ہاں میں نے ان کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتایا. کیا ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتانا یہ سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے کوئی جائز طریقہ ہے؟ یہ تو ای سی پی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی. نہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے میں صحیح طریقہ نہیں ہے. نہیں ہے نا صحیح. جی. لیکن میں وہ بڑی پکچر پر نہیں جاؤں گا. میرا خیال ہے ٹاک شو میں ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے جو سوال پوچھے جاتے ہیں. ابھی آپ نے پوچھا تو فیصل نے کہا کہ نہیں میں بڑی پکچر میں جاؤں گا. بڑی پکچر سب سن چکے ہیں اور وہ بڑی پکچر سے بھی زیادہ بڑی پکچر پیسے کے لین دین کی. پی ٹی آئی سب سے آگے ہے اور اس میں بھی پی ٹی آئی ہی کے ایم این ایز تھے. اگر یہ بات صحیح ہے یہ ویڈیو کے حوالے سے اور جو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، تو کون ہے وہ ایم این ایز جو یہ سب کاروبار کرنے کے لیے تیار تھے، جو یہ بات کرنے کے لیے چلے وہ بھی ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. میں نے تو کہا غلط. لیکن علی حیدر گیلانی صاحب نے بھی غلط کیا. میں نے تو بالکل، آپ نے پوچھا میں نے کہا وہ غلط ہے، بالکل غلط طریقہ. تو کیا اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب جن کی آپ کی جماعت سپورٹ کر رہی ہے ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور نہیں ہوگی؟ نہیں، اخلاقی پوزیشن ان کی نہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہر چیز کا ہم یا تو خود یوسف رضا گیلانی صاحب کچھ کر رہے ہوتے تو آپ کہتے کہ جی ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. ان کے بیٹے نے ایک چیز کی ہے، اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے ای سی پی جب تک اس کا وہ جائزہ نہیں لے گا. لیکن یہ میں اس پر ضرور سوال کا جواب زہرانے کا جو تھا نا، آپ نے کہا 181 لوگ، 181 کی سپورٹ ہے، 176 آئے تھے. زہرانے میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا.
ظاہر سی بات ہے اگر وہ زہرانی میں نہ جائیں 176 تو آج شام تک ان کا تو کام ہو چکا ہوتا جی، اور جو کام ہونا شروع بھی ہو چکا ہے کل سے. تو میرا خیال ہے کہ جو جس قسم کا الیکشن ہو رہا ہے فیصل جو ہے یہ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں, یہ وہ بات نہیں کرتے جو بڑی پکچر ہے کہ جی اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. جو بھی الیکشن ہے, سینٹ کا الیکشن ہے, اور ہمارے لیے اگر یوسف رضا گیلانی, اگر حفیظ شیخ صاحب جیت بھی جاتے ہیں, مثال کے طور پہ جیت بھی جاتے ہیں اور 2-4 ووٹوں سے جیتتے ہیں, تو میرا خیال ہے شکست تو عمران خان کی ہوگی, شکست تو پی ٹی آئی کی ہوگی. ناصر حسین شاہ صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی ہے, بلاول صاحب نے بھی بات کیا ہے, علی حیدر گیلانی نے خود بھی پریس کانفرنس کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو کوئی اس پہ پچھتاوا نہیں ہے, میں تو اور بھی ووٹ مانگوں گا. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ جائز ہے, یہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ حکمران جماعت کے ایم این ایز کو طریقہ بتا رہا ہے کہ ووٹ ضائع کس طرح کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتائیں, یا وہ ان کو یہ کہیں کہ بھئی اگر ہمیں ووٹ دینا تو کھل کے دو, سامنے آ کے ووٹ دو؟ یہ کیا ہوا کہ چھپ چھپا کے طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ووٹ ضائع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب فیصل بھائی کی طرح بڑی پکچر پہ نا آ جاتے ہیں کہ کیا ہے سلسلہ. جو آپ گیلانی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں یہ نوبت کیوں آئی, کیونکہ جو ایوارڈ کی گئی ٹکٹس اس پر پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی کو, بہت سو کو بڑے خدشات, بڑے انہوں نے اس پر آبجیکشن کیے جہاں جہاں بھی یہ ٹکٹ ایوارڈز ہوئے ہیں. رہی بات جس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ کھلا ووٹ ہونا چاہیے, جی ہم, یہ ان کا ایک دکھاوا تھا. اب اگر کھلے ووٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ جو ابھی ہمارے سندھ اسمبلی کے جو پہلے تو 3 تھے, چلیں اب ان کی مرضی جو بھی ہوئی, جو تیسرے تھے گبول صاحب, لیکن 2 تو اب بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اوپن کہا ہے کہ جی ہم لوگ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے, کیونکہ جی ایک فیصل واڈا صاحب آلریڈی 62-63 میں جا رہے ہیں, ان کا کیس لگا ہوا ہے, دوسرے جن کو دی ہے وہ ابھی آئے ہیں پارٹی میں اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. اسی طرح حفیظ شیخ صاحب پر بھی ذاتی طور پر یہ سب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن ان کے پی ٹی آئی کے اراکین کو ان پر تحفظات ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے, پیپلز پارٹی کے میں بھی رہے, اب دوبارہ ابھی آئیں اور اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کے ایم این ایز نے کھل کر میڈیا پہ کہا ہے کہ جی ہم اپنا ووٹ نہیں دیں گے. اب اگر جو گیلانی صاحب کے دوست تھے یہ ایم این اے صاحبان, اب جو بھی ہیں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے, تو وہ اگر ان کے پاس آئے کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دینا, تو اگر اس نے گیلانی صاحب نے کہا ہے یا جو بھی ہے یہ وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن ویسے اس طرح کی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی لوگ نہیں ڈالنا چاہتے ووٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں دیں گے, ہم اپنے طور پر بہتر سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں حفیظ شیخ صاحب سے, ہم اپنے ضمیر کے مطابق انہیں ووٹ دیں گے. اور پھر یہ آپ اگر پوری وہ بات سنیں تو اس میں یہ ہے کہ جی اگر وہ ہمیں ووٹ جو غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر, جو یہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ جی وہ ایک خالی پیپر ڈال دیا جائے گا اور ووٹ لایا جائے گا اور پھر ایم این ایز کو وہیں سے بھر کر دیا جائے گا کہ جی آپ یہ جا کے صرف ڈال کے آئیں اور اپنا ووٹ واپس لے کے آئیں, تو اس پر ہی وہ ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نہیں دینے چاہتے تو آپ اس کو خراب کر دیں. اگر اس طرح کی بات ہے تو یہ دیکھیں, یہ تو الگ بات ہوئی جو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان کا اسٹانس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی میثاق جمہوریت میں یہ ہے, اور چلے یہ گئے کورٹ میں ایڈوائس لینے, پارلیمان میں کب آ کر انہوں نے شروع میں بات کی, یہ بعد میں آئے ہیں, اور وہ بھی بڑی اجلت میں انہوں نے جو لائے کہ جی اس کو بل پہ پاس کیا جائے. لیکن ان کا جو رویہ شروع سے رہا ہے سب اراکین اسمبلی کے ساتھ یا پارلیمانی لیڈرز جو ہیں دیگر, ان کے ساتھ کبھی سیریس نہیں رہا. یہ کر ہی نہیں سکتے بات, ٹیبل ٹاک پہ آ ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے انہوں نے وہاں گئے, پھر انہوں نے آرڈیننس نکال دیا, پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ ساری ایشوز ہیں. میں آپ کو عرض کروں جس طرح یہ جو سندھ اسمبلی کی بات کی جا رہی ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے تینوں اراکین اسمبلی نے, گبول صاحب نے, ابڑو صاحب اور شر صاحب, انہوں نے خود اپنے ویڈیو بیان جاری کیے کہ جی ہمیں خدشات ہیں, ہمیں تحفظات ہیں جو یہ ایوارڈ ہوئے ہیں ٹکٹ سندھ میں بھی. اس کے بعد ظاہر ہے آج صبح جب یہ واقعہ ہوا وہ اس طرح شاہ صاحب اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں, پہلے ہم اپنا ایک ایشو مکمل کر لیں, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. فیصل جوید صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو
علی حیدر گیلانی صاحب جو بات کر رہے ہیں جن ایم این ایز کے ساتھ جن کا تعلق آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے, علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ الیکشن کمیشن کارروائی کرے, ضرور کرے. یہ جو ایم این ایز ان کے پاس گئے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کنسرن نہیں ہیں, ان کے خلاف پارٹی کو کارروائی نہیں کرے گی جو خود جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتاؤ؟ جی حامد میر صاحب, اس کی تو ایک پریکٹیکل مظاہرہ کیا ہوا عمران خان صاحب نے, اپنی پارٹی کے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا تھا پچھلی الیکشن میں سینٹ کی. تو ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے, نام جب سامنے آئیں گے اور یہ بتائیں نا, یہ بتائیں نام کس سے بات کر رہے ہیں یہ. اگر آپ کو علی حیدر گیلانی کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے اور اپنے ایم این ایس کا نہیں پتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا کوئی سٹنگ آپریشن ہو. پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بالکل پوری. اور عمران خان صاحب پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں پہلے. عمران خان صاحب کے سامنے جب آئی چیزیں, انہوں نے اپنے پارٹی کے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا اور کارروائی چل رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب ان کی طرر نہیں ہیں, اور یہ 2 نمبری کر کیوں رہے ہیں, پوچھیں نا ان سے. یہ جو کہہ رہے ہیں جو ضمیر کی آواز ہے تو کھل کے آؤ نا. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجلت میں 6 مہینے سے ہمارا پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا سینٹ کی اوپن بیلٹنگ کے اوپر, مانتے نہیں ہے, کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو تو ہم کریں گے. کیوں نہیں مانتے؟ فیٹف کے اوپر آئے این آر او دے دو تو ہم کریں گے. قومی مفاد کی کوئی بھی لیجسلیشن ہو, بارگین کرنا چاہتے ہیں, نہیں کریں گے بارگین ان کے ساتھ. اچھا زبیر صاحب جی, کیا یہ درست ہے کہ آج آپ مسلم لیگ نون کا آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا اور اس اجلاس میں کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بھی حکومت توڑنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی بالکل شکایت کی. یہ کل رات سے خبریں آ رہی تھیں, لیکن میں یہ وضاحت کرنے کے بعد پہلے ذرا یہ وضاحت کر وضاحت بالکل کل سے وہ جو آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا لفظ سٹرنگ آپریشن. سٹرنگ آپریشن ہے, یہ کون سا آپریشن ہے؟ بٹ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جی بالکل پریشر کہیں سے نہیں آ رہا, کسی کوارٹر کی طرف سے نہیں آ رہا, بٹ اب آنا شروع ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جس میں, اور الیکشن کمیشن کی وضاحت آج جب آ گئی, ہمیں تو یقین تھا, کل بھی یقین تھا, ان کو بھی شاید تھا, لیکن یہ ظاہر ہے اوپر کچھ اور بات کر رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, 24 گھنٹے میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا جو بھی, اگر وہ انٹرپریٹیشن تھی بھی. تو اس کے بعد جب سیکرٹ ووٹنگ کا پتہ چل گیا, کنفرم ہو گیا, تو پریشر آنا شروع ہو گیا. اب ان کو ڈر خوف, ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گیا, تو اس لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا. اچھا, لیکن میں ایک وضاحت کر دوں ان کو, یہ کیونکہ یہ دوسری دفعہ بولا ہے انہوں نے, فیصل نے ویڈیو وہ نکالا تھا, میں اس ویڈیو کا ایک ریفرنس ہے عمران خان کا وضاحت کر دوں. عمران خان از دا اونلی پرسن ان پاکستان 22 کروڑ عوام میں who is witness to that 2018 ویڈیو. صرف وہی ہے نا جنہوں نے کلیم کیا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا تھا اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ وہ نوٹ کاؤنٹ کر رہے تھے, یہ انہوں نے بتایا. اب جب سپریم کورٹ میں یہ بات چل رہی تھی تو سپریم کورٹ کے ججز کو اصولاً چاہیے تھا, اور عمران خان کو اس سے بھی زیادہ, کیونکہ یہ کرپشن کے اتنے خلاف ہیں, کہ بھائی میں ہوں, میں نے دیکھا تھا, میں نے کیا دیکھا تھا, میں نے اپارٹ فرام دوز 20 ایم پی ایس میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو بیٹھے تھے, جو میری پارٹی سے تعلق نہیں تھا, لیکن میں نے اس کے کچھ دن بعد ان کو بلایا, پی ٹی آئی جوائن کروائی, ان کو وہ دوپٹہ پہنایا پی ٹی آئی کا, اور اس کے بعد ان کو لا منسٹر بنا دیا 2.5 سال تک. یہ ہے کرپشن کے خلاف, یہ ہے ویڈیو کی سٹوری. کوئی ویڈیو میں انہوں نے 20 بندوں پر ایکشن, وہ تو اسمبلی اینڈ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب دوبارہ بات کریں گے ہم ناصر حسین شاہ صاحب سے, حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں, کراچی میں موجود ہیں. شاہ صاحب اب بتائیے کہ چلیں یہ تو مان لیا ہم نے کہ یہ شہریار شر صاحب بڑے عرصے سے ناراض تھے اپنی پارٹی سے, اسلم ابڑو صاحب وہ بھی ابھی تک قائم ہے کہ جی ہم فیصل واڈا کو اور سیف اللہ ابڑو کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن یہ کریم بخش گبول صاحب نے تو سندھ اسمبلی کے اندر یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میرے پہ ظلم کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے فرار ہوئے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آپ سے بھاگ رہے ہیں, اور ان کا کچھ آپ کو پتہ چلا ہے وہ کہاں پہ ہیں اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مجھ پہ ظلم کر رہی ہے؟ دیکھیں, انہوں نے کل اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کا آیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے جو میڈیا نیشنل میڈیا پہ بھی, اور پھر وہ آج صبح تینوں ساتھ آئے. اور اس کے بعد جب یہ ہوا کہ وہ 2 کو کہا گیا کہ چلیں پی ٹی آئی والوں کی طرف سے اندر,
تو وہ نہیں گئے, اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے. تو یہ ان کو لے کے جا رہے تھے, تو ہمارے اراکین اسمبلی نے سمجھا پیپلز پارٹی والوں نے کہ ان کو کوئی زبردستی لے جایا جا رہا ہے, تو اس لیے ان کو وہاں پہ روکا. اور یہ جو آپ نے مناظر دیکھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل ہی ناخوشگوار واقعہ ہے آج کا جو ہماری اسمبلی میں آیا, ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں, تو سب نے ان کو کہا, حالانکہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ کہ بہت کم اراکین کی تعداد تھی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے زیادہ لوگ تھے. اگر وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی تو ظاہر ہے ان کو وہاں سے جانے نہ دیا جاتا. اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیگر لوگ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر ہے سندھ میں گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, اسپیکر نیوٹرل ہوتے ہیں لیکن ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے. اگر کوئی ہم نے بہت ہی اس طرح کی بات کرنی ہوتی تو وہ کیسے لے کے جا سکتے تھے. اچھا تو لیکن جب انہوں نے خود کہہ دیا ایک اسمبلی ممبر نے, تو کہا کہ جی آپ چلے جائیں. کریم بخش گبول صاحب جو ہیں ان کو جس طریقے سے لے جایا گیا, تو کیا یہ اسپیکر کی ذمہ داری نہیں کہ پتہ کرے کہ وہ کہاں پہ ہیں اب؟ جی بالکل انہوں نے ضرور کیا ہوگا, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تینوں اراکین ساتھ تھے اور یہ آپس میں ان کی ویسے بھی بڑی دوستی ہے. یہ جو تینوں آئے ہیں تو یہ بات آپ کو ابڑو صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں, شر صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور جب گبول صاحب آپ کو جب آئے میڈیا پہ تو ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. یہ ان تینوں کا فیصلہ تھا, آپ ان تینوں سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کوئی ان سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. باقی جو میرے انتہائی محترم فیصل جاوید بھائی کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب نے بڑا ایکشن لیا, تو وہ ایکشن تب لیا تھا جب بائی الیکشن نہیں ہو سکتے تھے, باقی دن ہی تھوڑے رہ گئے تھے. اور جس طرح میرے انتہائی محترم زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان میں سے پھر ایک کو ٹکٹس بھی دیے گئے 2-3 کو, اور ایک کو لا منسٹر بھی بنایا گیا, تو اس وقت کیا علم میں نہیں تھا خان صاحب کے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ پھر ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اگر یہ اس وجہ سے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لائے تھے قانون جس کی بات کر رہے ہیں, اس میں 2 چیزیں تھیں نا. ایک تو چلیں جی اوپن ووٹ ہونا چاہیے یا اس پہ کوئی بار کوڈ ہو, پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈویل نیشنل, کہ جی وہ جو ڈویل نیشنل ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, جیت جائے تو نیشنلٹی چھوڑ دے, ہار جائے تو اس کو برقرار رکھے, مطلب اور بہت ساری چیزیں. اور یہ ٹکٹس جو دیے گئے یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دیے جو جن پر یہاں کے لوگوں کا اعتراضات تھے. فیصل جاوید صاحب, یہ ایک آبزرویشن ہے کہ سندھ اسمبلی میں بھی اگر پرابلم ہے تو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, 2 جو ہیں وہ ابھی تک آپ سے ناراض ہیں. ایک نے کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی مجھ پہ ظلم کر رہی ہے. اچھا بلوچستان اسمبلی میں بھی جو یار محمد رند صاحب ہے آپ کے سٹنگ منسٹر تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا, خیر آج انہوں نے اس کو بٹھا دیا ہے. وہاں پر بھی آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ کیوں دیا, پھر ان کو ٹکٹ دے کے واپس لے لیا, پھر اب انہی کی سپورٹ کی جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر پنجاب کے خلاف آپ ہی کی پارٹی کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے اعلان بغاوت کیا, پھر ان کو راضی کر لیا گیا. خیبر پختونخوا میں جو لیاقت خٹک صاحب والا واقعہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اب علی حیدر گیلانی صاحب بھی اگر ملتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کو ہی ملتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے جہاں کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس میں یا تو آپ کے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا سینٹ کے امیدوار ہیں؟ جی پہلے تو حامد میر صاحب یہ جو بات کر رہے تھے بل کی, بل جو ہم لے کر آئے, انہوں نے کہا جو اس میں 2 چیزیں تھیں, ایک تھا وہ اوپن بیلٹنگ کا اور دوسرا تھا اوورسیز کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا خاص طور پہ حامد میر صاحب اوورسیز کے ساتھ بڑا ایک تعلق ہے اور آپ کیمپین بھی کرتے رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ٹیلنٹ ہے اوورسیز کے اندر, اور وہ محب وطن پاکستانی ہیں ہمارے. بہرحال وہ ڈیبیٹیبل چیز ہے نا, تو اس پہ یہ ڈیبیٹ کر لیتے کہ جی یہ اس طرح سے اس باری یہ کر لیں, بعد میں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. اوپن بیلٹنگ تو ہم نے سی او ڈی میں لکھا 2006 میں بے نظیر بھٹو نے سائن کیا, نواز شریف نے سائن کیا کہ جی ہاں اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. 2015 میں جب نون لیگ کرنے لگی, عمران خان نے کہا زبردست کام کر رہے ہیں آپ, تعریف کری اور کہا میں اس میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا, لیکن نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ ضمیروں کے سوداگر ہیں یہ, لین دین کے بغیر الیکشن جیت ہی نہیں سکتے, کرپشن کرنے کے علاوہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے, لوگوں کو پیسے دیے بغیر, ووٹ خریدے بغیر الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. خریدار کون ہے, کون لے کے نکلا ہوا ہے مارکیٹ میں, بریف کیس لے کے نکلا ہوا ہے, کون خرید رہا ہے, یہ ویڈیو کس کی آئی ہے؟ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ کہ دوسرے اینڈ پہ بھی جو ہیں ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے کارروائی, میں نے پہلے کہہ چکا ہوں یہ.
اچھا لیکن یہ ان چیزوں کا جواب دینا. آج کون کھڑا ہوا ہے, ایک سیکنڈ, کون کھڑا ہوا ہے آج شفافیت کے ساتھ, کون کھڑا ہوا ہے آج کرپشن کے خلاف؟ عمران خان اکیلا. بات تو یہ دونوں مجھے بتائیں, کیا یہ دونوں اس حق میں ہیں کہ ووٹوں کی خریداری ہو؟ اچھا علی کیوں نہیں آتے کہ سسٹم کو ٹھیک ہے؟ یہ بات صحیح نہیں کر رہے, میں یہ بات زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں. زبیر صاحب, کیا فیصل جاوید صاحب صحیح نہیں کر رہے؟ کیا صحیح کر رہے؟ ایک سیکنڈ, پہلی بات ہے فیصل جاوید کے ساتھ میں 10 پروگرام کر چکا ہوں. وہ جو اصل نقطہ آتا ہے نا, جو نقطہ جس میں پیسے کی لین دین, جس میں ایک ہی شخص نے دیکھا وہ ویڈیو اور غائب کر دیا 3 سال, کوئی ایکشن نہیں لیا. وزیر اعظم بھی بن گئے تھے, وزیر قانون بنا دیا کے پی کا. اس میں بھی بتاتا ہوں ابھی بتاتے ہیں, اتنی دیر سے نہیں بتا رہے تھے نا, چپ تھے. بات میں میکرو بات کروں گا, میں بڑی بات کروں گا. اور بھائی اسپیسیفک بات سن لینا فیصل. اچھا باری باری بات کر لیتے ہیں, باری باری بات کر لیتے ہیں. پہلے زبیر صاحب کو بات مکمل کر رہے ہیں. جی ٹھیک. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ عمران خان از ڈائریکٹلی رسپانسبل کہ وہ 2.5 سال ایک ایسے شخص کو وزیر قانون بنایا. اور میر صاحب آپ یہ دیکھیں اس نے 2.5 سال کیا گل کھلائے ہوں کہ ایک شخص نوٹ گنتے ہوئے وہاں بیٹھا تھا. لیکن بہت بڑی بات ہے. آپ ایک بات بتائیں. اچھا ابھی ایک سیکنڈ, ہولڈ کریں. آپ نے جب پتہ بھی چل گیا, ویڈیو سامنے آ گئی 2021 میں, ابھی مہینہ پہلے, تو کیا ایکشن کیا؟ وہ وزیر قانون کو ہٹا دیا بس. اتنا تھا. پیسے کی لین دین 3 سال تک. میرا ایک سوال ہے, عمران خان کو جب پتا چل گیا تو اس نے اپنا صوبائی وزیر قانون ہٹا دیا. کوئی نہیں ہٹایا, اس کے بعد چوائس کیا تھی؟ آپ لوگوں نے بھون کے رکھ دینا تھا, ہم نے بھون کے رکھ دینا تھا. جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس میں آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے کم از کم 14 جو سینیٹر ہیں وہ لوٹے ہو گئے. انہوں نے ووٹ بدل دیا اپنا, دوسری طرف سیاسی وفاداری تبدیل کی. ٹھیک ہے, عمران خان تو کاروائی کرتا ہے, آپ نے نہ اپنی پارٹی نے کاروائی کی نہ پیپلز پارٹی نے کی. ہم نے بھونا, ہم نے لوگوں کے نام بھی لیے, آپ نے کاروائی نہیں کی. میں بتا دیتا ہوں, بہت بڑا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اینڈ ہو رہا تھا اس وقت 2018 کے الیکشنز ہونے والے تھے, اسمبلیاں ٹوٹنے والی تھی, تو کوئی انہوں نے 20 ایم پی ایز نے فارغ ہی ہونا تھا. ایک تو یہ ڈفرنس ہے. یہاں سینیٹرز تھے اور وہاں ویڈیو آ چکی تھی جو عمران خان صاحب نے بھی دیکھی تھی. یہاں کوئی ویڈیو نہیں آپ نے دی تھی. آپ اب یہاں پہ لسٹ تو آ گئی تھی نا. لسٹ تو کوئی ویریفائی تو نہیں کر سکتا تھا کوئی 100% کے XYZ تھا یا ABC تھا یا شاید حقان عباسی صاحب کے پاس نام ہے اپنی پارٹی کے ان سینیٹرز کے جنہوں نے ووٹ دوسری طرف دیا اور ان کو دوبارہ سینیٹ کا ٹکٹ. اچھا دوسری بات ایک اور چیز تھی, یہ آپ 2 ایگزامپلز بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں تو پیسے اتنے نوٹ پڑے تھے. یہاں اگر 14 سینیٹرز میں سے 2-4 کا اگر آپ کو شک بھی تھا تو نوٹوں کا تو نہیں تھا نا. کہیں سے یہ نہیں تھا کہ یہ بیٹھے تھے, ویڈیو دیکھی گئی, اور اگر ویڈیو آتی اس طرح سے اور ہم وزیر قانون بناتے اس کے بعد, مطلب یہ تو 2. اچھا یہ بات کوئی درست ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کروانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے تو اگلے الیکشن میں نون لیگ ان کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے گی. اچھا یہ بڑا, اس میں بہت حقیقت ہے. لیکن جی میں بتا دیتا ہوں, ایک مسئلہ یہ ہے, فیصل جاوید تو خیر سینیٹر ہیں, اگر یہ بھی ایم این اے ہوتے نا تو یہ بھی کہتے کہ مجھے نون لیگ کا ٹکٹ دلوانے کی اگر بات کرتے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ان کو سب ایم این ایز کو تقریباً سن تو لے فیصل جاوید 70-75% ایم این ایز جو ہیں. آپ کسی اور کے بارے میں کہ میں مان جاؤں, دیکھیں آپ کسی اور کے بارے میں کہ میں مان جاؤں گا. فیصل جاوید خان کو میں بہت پرانا جانتا ہوں, جب یہ بہت چھوٹے تھے. یہ تو نظریاتی ہے نا, یہ نہیں جائیں گے. یہ کبھی نہیں جائیں گے. حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا اگلی دفعہ وہ کہیں اور شیخ صاحب کا میں مان سکتا ہوں, حفیظ شیخ صاحب. اور میں فیصل جاوید کو یہی کہتا ہوں, یہ نظریاتی کارکن ہے نا. یہ دیکھیں حفیظ شیخ جو ہیں وہ ان کی پاکستان سے کوئی لائلٹی نہیں ہے, ان کو نہ ووٹ دیں. یہ بچپن سے پی ٹی آئی میں ہے. کون؟ فیصل جاوید. فیصل جاوید نہیں. اور حفیظ ابھی تو مقابلہ حفیظ شیخ اور اس کا, میں نے تو میر صاحب پتہ کیا کہا, ایکچولی یہ مقابلہ ہے اسد عمر ورسز حفیظ شیخ, کیونکہ یہ اسد عمر کو آپ جان بوجھ کے بیچ میں لے آئے. میں لا رہا ہوں, میں اس کی نہ کریں سر, سن لیں نا, نہ کریں سر, سن لیں. نظریاتی کارکن ہونا چاہیے وزیر خزانہ. یہ موقع ہے حفیظ شیخ کو گھر. اچھا اسد عمر صاحب جو ہیں میری اطلاع کے مطابق حفیظ شیخ صاحب کو کامیاب بنانے کے لیے ایڈی اور چوٹی کا بھی زور لگا رہے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اوپر کیا کہیں گے یار اگر مجھے. اچھا میر صاحب, آپ اسد عمر صاحب کے بارے میں پبلکلی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. میں غلط فہمیاں نہیں پھیلا رہا. ایک سیکنڈ, ان کے ساتھ جو ظلم کیا تھا انہوں نے, فیصل جاوید اور ان کے چیئرمین نے,
کہ ان کو بتایا انہوں نے نہیں پوری کیا تھا. قوم آج کو میں آپ بتایا یہ بھی بتا پوری دیتا ہوں. قوم کو بتایا انہوں نے نہیں کیا تھا. پوری قوم کو اسد بتایا عمر کہ کو یہ کسی ہوں گے اور نے ہمارے تبدیل وزیر کرایا خزانہ تھا. اور بنا دیا کسی اور کو. اسد عمر کو کسی اور نے تبدیل کرایا تھا. میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ بولتے ہیں. فیصل جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت پشاور میں موجود ہیں. کل سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے اور پشاور میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے اور جماعت اسلامی نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے, ان کا ایک طرح سے الائنس بن گیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل پشاور میں جو جہاں پہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم ہے وہ حکومت کر رہی ہے, تو وہاں پہ اپوزیشن 4 یا 5 سیٹیں نکال سکتی ہے؟ 4 یا 5 نہیں, زیادہ. ہماری تعداد کے لحاظ سے اس سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں اور ہم نکال لیں گے آرام سے انشاءاللہ. نہیں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. میں نہیں, اپوزیشن نہیں. اپوزیشن جو ہے اس کی مشکل سے 1 یا 2 سیٹیں نکل جائیں. اچھا, 1 یا 2. لیکن ہماری جو تعداد ہے اس حساب سے ہم جو ہیں 9-10 سیٹیں آرام سے نکال لیں گے, امید ہے انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہونا چاہیے, آرام سے نکال لیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی حساب سے سیٹیں ہونی چاہیے. جی نہیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے ایلیجیبلٹی کی. جی, کہ کینڈیڈیٹ کی آپ نے ایلیجیبلٹی کی, کوالیفیکیشن کی بات کی ہے. گیلانی صاحب کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے ایک تو ہار والا, ہار تو ان کا مقدر ہے, تو وہ ہار جو انہوں نے چوری کیا, کسی کی چوری بچانے کے لیے, کسی کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے چٹھی نہ لکھنا, یہ کوالیفیکیشن ہے. اور ان کے ہاں یہ سب سے بڑی اس کی وہ ہے ویلیو ہے. دوسری ویلیو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ, سزا یافتہ. وہی نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ کے ان کے خلاف. تو یہ اگر کوالیفیکیشن ہے تو پھر مان گئے. پھر یہ کوالیفیکیشن کہ ان کے خاندان کو, ان کے بیٹے کو ووٹ خریدنے بھی آتے ہوں, ووٹ ضائع کرانے کے طریقے بھی بتایا جاتا ہے, تو کوالیفائی کرتے ہیں. دوسری طرف حفیظ شیخ ہیں, ٹاپ اکانومسٹ ہیں, دنیا کی اعلیٰ ترین انہوں نے جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے, پڑھے لکھے ہیں. پاکستان کے اندر پہلے بھی سینیٹر رہ چکے ہیں, پاکستان کے اندر پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں, ابھی بھی منسٹر ہیں. دنیا ان کی ایکسپرٹیز کی, ان کی تعریف کرتی ہے. کوئی کرپشن ایلیگیشن نہیں ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے. اچھا, لیکن سر احمد بھی صاحب, آج کا جو آپ پروگرام ہے, میں ایک ضرور چیز کہوں گا. جی دیکھیے, میں نے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ نے بھی اس کو دہرایا تھا, لیکن وہاں سے جواب نہیں آیا. دونوں ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں پروگرام کے, دیکھیے ہم چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, مجھے پی ٹی آئی کا نہ سمجھیں, مجھے ایک عام شہری سمجھیں. میرا سوال ہے, یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ویڈیوز ہیں, یہ جو لین دین ہے, جو کرپشن ہے, یہ چیزیں عام کیوں ہیں؟ یہ غلط کام ہے, یہ عام نہیں ہونے چاہیے. کس نے عام کیا ان کو؟ اخلاقیات کس نے تباہ کر دی؟ ماضی میں کیا ہوتا آیا؟ بیرون ملک جدادیں کیوں آئیں؟ کیوں منی لانڈرنگ ہوتی رہی؟ ہم نے کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم؟ یہ سوال ہے آج کہ ہم نے یہاں سے آگے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہم نے نظام کو درست کرنا ہے؟ کیا ہم نے چوری کرپشن کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا؟ یہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں وہ. جی میں یہ سوال اب لے جاتا ہوں جی ناصر شاہ صاحب. میں حفیظ شیخ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. یہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح کہ فیصل جاوید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جتنی ان کی سیٹیں ہیں تو اسی تناسب سے ان کے سینیٹر بنیں گے, کیا سندھ اسمبلی میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جتنی پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں اسی تناسب سے آپ کے سینیٹر بنیں گے, یا آپ کے سینیٹر آپ کی سیٹوں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, بننے تو ویسے ہی چاہیے جو تناسب ہے, لیکن اگر زیادہ بنتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آپ اگر نمبرنگ دیکھیں تو ہم یہ جو 21 کے اس پر ایک سینیٹر بن رہے ہیں, تو ہمارے پاس 15-16 ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. پھر ظاہر ہے ٹی ایل پی کے ممبر بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بھی ہیں, پھر ہم سیکنڈ آپشن بھی دیا جاتا ہے. جماعت اسلامی تو ووٹ ہی نہیں ڈال رہی. بھی اگر ہمارے جماعت اسلامی جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ووٹ نہیں ڈالے گی. ٹھیک ہے, اوکے, چلے. میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں سر کہ ہمارے پاس 15-16 کے قریب ہمارے پاس ایکسٹرا جو ہیں ہمارے ممبرز جو ہیں وہ بچ رہے ہیں, اور پھر ہمیں زیادہ سے 4 یا 5 اور چاہیے. اگر ہم سیکنڈ آپشن مل جاتا ہے تو ہمارے کینڈیڈیٹ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک اور بات پہ آ رہا ہوں, جو یہ کرپشنز کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ جو الزامات لگے ہیں کہ کروڑوں روپے لے کے یہ ٹکٹس ایوارڈ دیے گئے ہیں, یہ کس پر لگے ہیں؟
یہ سندھ کے جتنے لوگ ہیں، جو لیاقت جتوئی صاحب جو ان کے چیف منسٹر مطلب پہلے رہے ہیں، اب ان کے سینئر رہنما تھے، عبد القادر صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا اس پر یہ الزامات لگے، بہت سارے لوگوں پر یہ لگے، وہ پیسے کس نے لیے؟ یہ پھر مطلب جو اگر کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو تو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اگر یہ خود ٹکٹ بیچتے ہیں کروڑوں روپے میں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے جو کے پی کے اراکین اسمبلی تھے جن کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، میر صاحب ایک منٹ، جو یہ ویڈیو بتا رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے ایک سرمایہ دار کو ٹکٹ بیچا، انہوں نے اپنا جو سینٹ کا وہ تھا وہ ایک بیچا، اور پھر ان لوگوں کو کہا کہ جی چلیں یہ اپنے الیکشن کا خرچہ آپ رکھ لیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے اچھا، پاس۔ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ باقی باتیں بڑے بھاشن، لیکچر، فیصل بھائی بھی ٹھیک ہے سر، اور دوسرے ختم ہو رہا ہے، دیتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اتنا ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا جو ایم پی ایس جن کے خلاف انویسٹیگیشن پرویز خٹک پر لگایا، اسد قیصر پر لگایا، انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے فواد چودھری وغیرہ کی، انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیٹ ہی نہیں کریں گے ان کو۔ جو جہاں تک انہوں نے حفیظ شیخ کی بات کی، ایک تو میں نے ہمیشہ کہا کہ ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے پاکستان سے، 43 ایئر سے باہر رہتے ہیں، صرف اس وقت آتے ہیں جب منسٹر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کرپشن کی بات کریں، پی ٹی سی ایل کی ٹرانزیکشن جو تھی، جو آج بھی $800 ملین پاکستان کا ڈبویا ہے، آج یہ حقیقت ہے $800 ملین اتصالات سے لینا تھا، جو حفیظ شیخ نے نیگوشیٹ کر کے ایسا پھنسایا کہ وہ آج تک پاکستان نہیں آ سکتا۔ اچھا، میں نے اب آخر میں آپ تینوں کا شکریہ، بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا ایک معاہدہ ہوا۔ اس سیز فائر کا جو معاہدہ ہے اس پہ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما سید علی گیلانی صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا، اور اس بیان میں انہوں نے صرف کچھ سوالات اٹھائے، لیکن کل کشمیر کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ no one can ever betray Kashmir cause. The ceasefire agreement is a bid to help save Kashmiris living on both sides of the LOC. Anyone dubbing it as a sellout would only serve the cause of Hindutva regime. تو یہ کشمیر کمیٹی نے دراصل جواب دیا سید علی گیلانی صاحب کو، اور آج سری نگر سے شائع ہونے والا کہ اخبار جو ہے کشمیر والا، اس نے کہا ہے پاکستان snubs گیلانی says anyone opposing ceasefire serves Hindutva regime. تو یہ کشمیر والا جو ہے یہ کوئی پرو انڈین اخبار نہیں ہے، اس اخبار کے خلاف انڈین گورنمنٹ کئی دفعہ کارروائی کر چکی ہے، یہ پرو فریڈم موومنٹ اخبار ہے، اور اس اخبار نے یہ جو آج خبر لگائی ہے کہ پاکستان نے سنب کیا گیلانی صاحب کو، تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام نے تو سنب نہیں کیا، کشمیر کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید انہوں نے سنب کیا ہے، تو یہ بہت قابل افسوس بات ہے۔ سید علی گیلانی صاحب صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں، پوری کشمیری قوم کے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں کشمیر کاز کے لیے، سوال اٹھانا ان کا حق ہے، کشمیر کمیٹی کو جواب دینا چاہیے، ان کو ہندوتوا رجیم کا ایجنٹ قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ کشمیر کمیٹی جو ہے بھلے اس میں ہماری پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سید علی گیلانی کو ہندوستان کا ایجنٹ کہیں۔ یہ جو ہندوستان کا ایجنٹ کہنے کی روایت ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور اگر آپ سید علی گیلانی پر الزام لگائیں گے تو کوئی پاکستانی، سچا پاکستانی آپ کے الزام کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ آپ ہی کی پاکستانیت پر سوال اٹھائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔